नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कई हफ्तों या महीनों की सियासी उछल कूद के बाद अब एक स्पेशल कोर्ट ने 2 दिन पहले ये फैसला कर लिया था कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ FIA की जो मुकदमात है वो मैलाफाइड हैं और एक तरह से ये केसेस लगता है कि ख़त्म होने को जा रहे हैं। उसकी डिटेल जजमेंट भी सामने आ चुकी है और अब मीडिया के बाज़ जो पोर्टल्स हैं उन्होंने कम से कम ये हेडलाइन लगाई है कि कोई एविडेंस ही नहीं मिली करप्शन की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, और यूँ ये केसेस जो है लगता है कि एक तरह से अपने इंजाम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा के जो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर हुसैन साहब मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। मिनिस्टर हैं फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, शहबाज शरीफ साहब के बाद PMLN के सीनियर तरीन रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। अनवर मंसूर खान साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इससे पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं, मुझे फ़ोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं सीधा बात शुरू कर सकूं अनवर मंसूर खान साहब से। अनवर मंसूर खान साहब, ये जो अब स्पेशल कोर्ट ने ये नतीजा निकाला कि ये केसेस की कोई हकीकत नहीं थी, FIA ने ये सब कुछ मैलाफाइड इंटेंशन से किया है, इसका क्या मतलब है कि अब ये केसेस अपने मंतकी इंजाम को पहुँच चुके हैं, ये मामला ख़त्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो ऑर्डर्स आए हैं नेचुरली बज़ाहिर तो यही लगता है कि अगर उन्होंने कहा है कि मैलाफाइड इंटेंशन से किसी ने FIA ने जो है वो ये केस बनाए हैं, तो FIA जाहिर है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया होगा। मैं क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ उस केस में, मगर कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया होगा जिसके बेसिस के ऊपर ये ऑर्डर्स आए हैं। बज़ाहिर जो जब से केसेस बन रहे थे तो हमने उस वक्त भी देखा इस चीज़ को कि उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा इस बात पे कहा जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग है वगैरह 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 वगैरह, और सडनली विद इन अ मैटर ऑफ 2 months एवरीथिंग चेंज। ये बज़ाहिर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है सबको कि इस एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो FIA का सुपरवाइजर ही कहूँगा वो है। जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जाहिर है कि वो FIA के बंदे जो भी वहाँ मौजूद थे उनके बेसिस के ऊपर या उनके मातहत जो लोग थे वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और जब ये इस किस्म की वो आती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये केस को ख़त्म हो गया है। ये चीज़ें जैसे ही इनकी हुकूमत जाती है, मैं आई एम वेरी क्लियर कि ये इसकी कोई ना कोई अपील होगी, कोई पिटिशन होगी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके तो खान साहब आप ये कह रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब, चूंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के FIA उनके मातहत है, FIA की तमाम फोर्स जो है उनके DG को वही अपॉइंट करते हैं, उन्होंने नया DG भी अपॉइंट किया, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साहिबजादे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल नज़र आता है कि वो पूरे इंतजामी और कानूनी ढांचे को कंट्रोल कर रहे हैं। जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो आप समझते हैं कि ये केसेस वापस भी आ सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल आ सकते हैं। आपको नवाज शरीफ का केस याद होगा कि 10 साल के बाद वो केस सडनली खुला है और सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन रेज हुआ कि उनके साथ ज्यादती हुई है, गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल उनके साथ वो किया था, इसलिए इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका केसेस खोले थे। ये इस किस्म के जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं, ये आई एम डाउटफुल कि ये ना खुले कभी। ये बिल्कुल खुलेंगे किसी न किसी स्टेज के ऊपर आकर दोबारा। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये FIA को चाहिए, अगर उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है कोई और इतना बड़ा अगर एविडेंस मौजूद था, तो मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये कोर्ट्स ने सडनली जाकर ये इस किस्म के फैसला कैसे दे सकते हैं, कैसे दे दिया। कोर्ट जो है उनके सामने सब चीजें मौजूद थी। मेरे साथ रहिए राना तनवीर हुसैन साहब, आप PMLN के सीनियर तरीन रहनुमाओं में आपका शुमार होता है। आप इस वक्त फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, आपका शहबाज शरीफ साहब से भी पुराना ताल्लुक है। एक ऐसी सूरत हाल में जहां शहबाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्हीं का एक मातहत इदारा है, उन्हीं के साहिबजादे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, कितनी एक क्रेडिबिलिटी रह जाती है एक आम आदमी की नज़र में जब ये केसेस इस तरह से ख़त्म होते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ही तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं? मही साहब, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं
شکریہ آپ کا، لیکن میں حیران ہوں کہ ہر چیز کو کسی ایک خاص اینگل سے دیکھنا، یہ کیوں نہیں بات ہوتی کہ پچھلی گورنمنٹ نے مینیپولیٹ کرتے تھے، پولیٹیکلی کیس بناتے تھے، پولیٹیکلی وہ وکٹمائزیشن آپ کو کہہ سکتے ہیں، انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں. یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں نیب نے بھی کام کیا، لیکن اس نے کہا کہ جی ہمیں کچھ اس میں نظر نہیں آیا، نہ ہمیں مل رہا ہے، تو پھر ایف آئی اے کو دے دیا، جو کہ ڈائریکٹلی اس وقت کے پرائم منسٹر کے نیچے تھی، اور پرائم منسٹر اس کو کنٹرول کر رہے تھے اور بلا کے ان کو انسٹرکشن بھی دیتے تھے. اور یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. کیبنٹ میں بھی وہ کہتے تھے فلاں جو پی ایم ایل این کا ممبر اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس بنایا جائے. تو یہ آن ریکارڈ، یہ میڈیا میں چیزیں آتی رہیں، باہر کیبنٹ کی میٹنگز کی باتیں ہوتی رہیں، پرائم منسٹر کی انسٹرکشن جو ایف آئی اے کو جاتی تھی یا جس طرح ایف آئی اے میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی، وہ سب کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں اس اینگل سے دیکھی جائے کہ پچھلی گورنمنٹ ایک فاشسٹ گورنمنٹ تھی، اور وہ اپنے مخالفوں کو دیوار سے، جس طرح ہو گیا، دیوار سے نہیں لگایا، اس نے دیوار میں چن دیا، اور سارے کیسز جو ہیں وہ دباؤ میں باندھتے رہے، اور دباؤ میں ہی عدالتیں جا کے کام شام سارا کرتی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر ایک ماحول لیکن رانا صاحب، لیکن سارے کیسز تو خیر انہوں نے نہیں بنائے تھے، بہت سے کیسز تو پہلے کے بنے ہوئے تھے، یہ چند ہی کیسز ہیں جو ان کے وقت میں بنے. جو پچھلی حکومتیں یا بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ماحول تھا، جس کے بعد چارٹر اور ڈیموکریسی سائن ہوا. یہی باتیں جو آپ اگر ماحول دیکھیں 88 آن ورڈ، تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ ایک پارٹی آئی، اس نے دوسری پارٹی کے ساتھ یہ کیسز بنائے، دوسری پارٹی آئی، اس نے دوسرے کیسز بنا دیے. لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو رزلٹ نکلتا رہا، وہ انور منصور صاحب بھی وابستہ رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، تو اس کا رزلٹ تو کچھ نکلتا نہیں رہا. تو یہ چیز سالہ سال چلتے رہے، کیسز 10 سال چلتے رہے، 8 سال چلتے رہے، پیسے ضائع کیے جاتے رہے. باہر میں ابھی جو آپ کو وہ ایک چلے میں ذرا اس میں پی ٹی آئی کا، اس میں اگر رانا صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ یہاں پر ہیں، تحریک انصاف کی لیڈر بھی ہیں اور خود بیرسٹر ہیں، قانون دان ہیں، ان سے بھی ذرا اس کو لے لیتے ہیں. آپ نے سنا کہ رانا صاحب کا بیسیکلی موقف یہ ہے کہ یہ کیسز بنے ہی غلط تھے، اور یہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ تھی آپ کی تحریک انصاف کی، اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ذاتی طور پر اس وقت ایف آئی اے کو کنٹرول کرتے تھے، جس طرح سے اب شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. ایک لاجک یہ ہے کہ انہوں نے بنائے، انہوں نے ختم کر دی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ رانا صاحب قابل احترام ہیں، اور شاید یہ اس عمل میں شامل نہیں تھے مکمل طور پر، لیکن آپ کے فیشزم کی مثال تو 25 مئی کو ڈی چوک پر پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے. تو خدا را پاکستان کی عوام کو نہ بتائیے کہ کون فیشسٹ تھا اور کون جمہوری تقاضوں میں یقین رکھتا ہے. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. جس طرح آپ نے پاکستان کے عام شہریوں کے اوپر شیلنگ کروائی اور ڈنڈے برسائے اور حراست میں لیا، تو فیشزم کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں. آئیے اس کیس کے اوپر دیکھیں، کوئی وجہ ہے کہ شریف فیملی کو سسیلین مافیا کہا گیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ وہ سسیلین مافیا ہیں جو اداروں کے اوپر قابض ہوتے ہیں، ہر ادارے کو کمزور کرتے ہیں، اور ان کے کیسز ختم ہونا یا ان کے کیسز کے اندر شواہد ختم ہونا، انویسٹیگیٹرز کی وفات ہونا، لوگوں کا گم ہونا، یہ کوئی معمہ نہیں ہونا چاہیے. شریف فیملی کا طریقہ واردات ہے. کس کیس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک فل فلیج ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے. تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں، 2008 سے 2018 تک 28 خفیہ بینک اکاؤنٹس کے اندر 17,000 ٹرانزیکشنز ہوئیں. کن لوگوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہوئیں؟ جو شریف فیملی کے ملازم تھے. کتنی ہزار ٹرانزیکشن ہوئی؟ 17,000 ٹرانزیکشن، 17,000 ٹرانزیکشن چلان کے اندر لکھا ہے. 28 بینک اکاؤنٹس، اور امپلائیز کی، ملازمین کی تنخواہیں کیا تھی؟ 25,000، 12,000، اور ٹرانزیکشن کیا ہے؟ 5 ملین، 10 ملین. تو آپ بتائیے کہ حمزہ شہباز سی ای او ہیں شوگر ملز کے، ان کے والد چیف منسٹر پنجاب ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے تحت یہ جواب دہ بھی نہیں ہے کہ یہ 16 ارب کی جو روپیہ ہے ان کے 10,000، 12,000 اور 25,000 کرنے والی نوکری کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے. آپ جواب دہ ہیں پاکستان کی عوام کو، اور آپ نے دکھایا ہے کہ اقتدار میں آنے کی وجہ گرینڈ NRO2 تھا. اس کا ایک حصہ پارلیمان سے پاس کرایا نیب ترامیم کے ذریعے، اور دوسرا حصہ یہ کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کو خط لکھوا دیا DG FIA سے کہ کیونکہ دراصل وزیر اعظم بن رہے ہیں،
اب پاکستان کے ایک بہت بڑے منی لانڈرر اور ایک ایسے آدمی جو کرپشن زدہ ہیں، اسی لیے ہم اس کیس کو آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. پاکستان کی اعلیٰ عدالت سے آپ کے پروگرام دیکھیں. ایف آئی اے اب جب ایک سسٹم نے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے تو ایف آئی اے کرے گی کیا؟ دیکھیں یہی تو پاکستان کی عوام کا رونا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. وجہ کیا تھی کہ عمران خان نے بہترین معیشت پاکستان کے عوام کو دی. کووڈ کے دور میں پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے بچایا. انہوں نے 60 روپے پیٹرول انکریز کر 25% انفلیشن کر کے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہمارے اوپر مسلط ہی کیوں ہوئے؟ اور اعلیٰ عدالت جو ہے اس کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، ان کے پاس پاورز ہیں اور وہ اس کیس کو دیکھ بھی رہے ہیں. انور منصور خان صاحب میرے ساتھ پہلے پارٹ میں ہیں، ان کا ایک کوئک اس پہ کنکلوژن لے لیتے ہیں. انور خان صاحب، اگر تحریک انصاف یا کوئی شخص اس کو چیلنج کرنا چاہے اسپیشل کورٹ کی جو ابھی رولنگ آئی ہے، تو اس کے پاس کیا حل ہوگا؟ وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، سیدھا سپریم کورٹ میں جائے گا، کیا کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب شاید اتنا آسان نہ ہو، اس لیے کہ اس کے اندر جو پارٹیز ہیں، یوزولی قانون کے اندر تو یہ دیا ہوا ہے کہ جو پارٹیز ہیں وہی جا سکتی ہیں، اور کیونکہ پارٹیز میں پی ٹی آئی بذات خود ایک پارٹی نہیں تھی تو شاید ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. مگر ساتھ میں ایسا بھی ہے کہ اگر یہ پبلک انٹرسٹ بنا دیا جائے کہ یہ پبلک انٹرسٹ ہے تو پھر سپریم کورٹ میں بالکل جایا جا سکتا ہے کہ اس قسم کا جو پبلک انٹرسٹ ہے، بیکاز یہ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں کیا کہتے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں، اور پرائم منسٹر اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کیسز چل رہے تھے. ان کو چلانا چاہیے تھا، ان کو کنکلوڈ کرنا چاہیے تھا، ایویڈنس ریکارڈ ہونی چاہیے تھی کمپلیٹلی، اور ریکارڈ ہونے کے بعد پورے طریقے سے. ابھی میں بہت احترام کرتا ہوں رانا صاحب کا. رانا صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی جس پہ کہ مجھے تھوڑا سا اعتراض تھا کہ یہ نیب سے ٹرانسفر ہوا، ایف آئی اے میں گیا. اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا نیب سے کیوں ٹرانسفر ہوا تھا، بیکاز نیب نے یہ کہا تھا کہ منی لانڈرنگ کی جو جورسڈکشن ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، اور چونکہ ایف آئی اے کے پاس ہے اس لیے نیب سے ان کو ٹرانسفر ہوا وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب نے یہ ڈٹرمن کر لیا تھا کہ دیر واز اے کلیئر کیس آف منی لانڈرنگ، اور چونکہ یہ ڈٹرمنڈ تھا اس لیے ایف آئی اے کو ٹرانسفر کیا انہوں نے کیس، تاکہ یہ منی لانڈرنگ کا اختتام تک پہنچ سکے. مگر ڈیلے ہوئے اس کے اندر، ایویڈنسز کے اندر بہت سا آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے اس کے اندر لوگ آتے نہیں تھے، اور کس طرح سے ایڈجرمنٹس لی گئی ہیں، کس طرح سے لوگ، میں الزام تو نہیں لگا رہا ہوں مگر کس طرح سے پریشرائز کیا گیا لوگوں کو، یہ سب ہمیں پتہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں انور منصور. انور صاحب بہت شکریہ، مجھے بریک لینی ہے. انور منصور خان صاحب فارمر اٹارنی جنرل پاکستان اپنا ایکسپلین کر رہے تھے. واپس آتے ہیں رانا تنویر صاحب اور بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ کے ساتھ، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. رانا تنویر حسین صاحب کی طرف آتا ہوں. رانا صاحب، آپ نے اس سے پہلے انور منصور خان صاحب کو سنا. قانونی اگر نقطوں کو ہم چھوڑ دیں اس میں، لیکن ایک سوال، ایک چونکہ آپ سیاستدان ہیں، منجھے سیاستدان ہیں، آپ کا بہت پرانا تعلق ہے پاکستان کی سیاست کے ساتھ، آپ سینئر موسٹ لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے. سیاسی اعتبار سے یہ جو پورا پیراڈائم ہے کہ سیاست دانوں پر جب سنگین الزام لگتے ہیں وہ اس کو پبلکلی آ کے ایکسپلین نہیں کرتے. اگر یہی الزام برطانیہ میں لگے گا، امریکہ میں لگے گا، تو لوگ اس کی پوری ایکسپلینیشن دیں گے کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیسے آئے، یہ اکاؤنٹ میرا تھا یا نہیں تھا، یہ لوگ کون ہیں، میرا ان سے کیا تعلق ہے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہاں آرگومنٹ یہ ہے کہ جی عدالت میں ابھی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا، پھر کچھ مہینے یا سال چلنے کے بعد عدالت سے چیز ختم ہو جاتی. شہباز شریف نے اور حمزہ شریف نے کبھی پبلکلی کھڑے ہو کے اس چیز کا جواب دیا ہی نہیں کہ یہ مقصود چپراسی کون ہے، یہ باقی لوگ کون ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے کیسے آ گئے، ان کی تنخواہیں 25,000 تھیں، کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں کیسے آئے، یہ 16 ارب روپے کا کیا معاملہ ہے، یہ فگر کیسے آیا، 40 ارب کا کیا معاملہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ چیز ہضم ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو پتہ ہے. ایک میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ نے پیچھے دیکھا جتنے بھی الیکشن ہوئے، بائی الیکشن یا ضمنی الیکشن، تو اس میں ڈاکٹر صاحب جو رزلٹ آتے رہے وہ یہی تھا کہ یہ ساری ایک انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں جو کہ ہو رہی تھی. تو میں اس پہ یہ تو وقت بتائے گا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا. نہیں سر، وہ ضمنی انتخابات کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ پبلک آفس ہولڈر پہ جب الزام لگتا ہے کرپشن کا تو اس کو پبلکلی ایکسپلین کرنا چاہیے نا. ایکسپلین تو نہیں کیا کسی اسٹیج پہ شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز نے، کہ کیا ہے یہ معاملہ. یہ بتائیں کہ کبھی یہ بھی آپ نے دیکھا سنا ہے
کہ بار بار کہہ چکے ہیں شہباز صاحب کہ نہ میں وہاں شیئر ہولڈر ہوں، نہ میں ڈائریکٹر ہوں، نہ کسی کا میرے ساتھ ایک کاروبار ہے. اگر ایک بالغ لوگ بچے ہیں یا میرے بھائی ہیں یا آپ کا بھائی ہے تو اسے لنک کرنا یہ پولیٹیکلی. مجھے بتائیں یہ ابھی انہوں نے بات کی کہ ملکہ بخاری صاحبہ نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کا بھی اور شہباز شریف کا انفیکٹیو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا دل جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس وقت کورٹ نے یہ کہا، کیا کورٹ نے جو کہا کہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے اقامہ پہ جو کام کیا کہ اقامہ پہ نکال دیا ریسیویبل اور بلیک لا ڈکشنری جو تھی لا کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کبھی میڈیا نے نہیں کہا کہ یار یہ کیا سلسلہ ہے کہ اس طرح کے آپ آبزرویشن دیتے رہے، آپ اس طرح کے اسٹیگما لگاتے رہے. اور آپ نے کہا، اور اس وقت کا سٹنگ پرائم منسٹر جس طرح جے آئی ٹی میں جا کے پیش ہوتا رہا اور کیا کرے عدالتوں میں جاتے رہے. آج کا سٹنگ پرائم منسٹر چیف منسٹر عدالتوں میں جا رہے ہیں، ایک ایک پیشی پہ جا رہے ہیں اور عدالتوں کا احترام ہے، قانون کا احترام ہے. لیکن بیچ میں جو بات ہے وہ تو 100% یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا. یہ کووڈ کی بات کرتے ہیں، اس نے بڑا پروگریس کیا. مجھے پتہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے 40 ارب روپے کی انہوں نے ہیرا پھیری کی. 1200 ارب کووڈ کے آئے. تو میں نے جب پوچھا فنانس سیکٹری سے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ 392 ارب کدھر گئے. تو میں نے کہا یار اب کیا کدھر پھر رہے ہیں. اور لوٹ مار انہوں نے مچائی کہ 70 بلین اس کو دے دیے ہیں، 50 بلین اس کو دے دیے ہیں، 50 جن کا کوئی کووڈ کے ساتھ تعلق نہیں تھا. یہ باتیں کرتے ہیں. ابھی فرق ہوگی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک کے فنڈز میں تحریک انصاف کی حکومت نے، آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کی ہے، میں یہ چیزیں کرتے رہے. کیا بی آر ٹی کا نہیں ڈاکٹر صاحب، کیا بی آر ٹی کا یہ جواب رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو آپ نے کہہ دیا مس یوز اتھارٹی، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 30 ارب سے 120 ارب پہ بی آر ٹی چلی گئی اور وہاں سے سٹے لے لیا، انکوائری نہ ہو، فارن فنڈنگ کا سٹے لے لیا. کس چیز پہ یہ انکوائری اپنی ہونے دیتے ہیں؟ تو یہ کرپشن میں جس طرح انوالو ہوئے ہیں یا جس طرح انہوں نے کام کیا ہے 3.5 سال وہ آپ کے سامنے ہے. باقی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ یہاں بیٹھ کے اس ٹی وی پہ جس کو مرضی چور بنا دیں، جس کو مرضی آپ ساتھ بنا دیں. اس میں تو یہ سوسائٹی ہے. میں ٹھیک طرح پتا میں اگر بیرسٹر صاحب ٹھیک طرح سے سمجھ گئے رانا صاحب آپ کا جو ایک ایک کر کے ذرا چارج تو بتا دیں. میں بندوں کو جانتا تھی کہ یہ جو کیبنٹ میں تھے، چارج تو بتا دیں، چارج بتا دیں. میں نہیں بتا، آپ کو پتا ہے یہ لوگ کس طرح تھے، کون چارج تو میں سمجھ لوں آپ کا کیا کر رہا تھا. پرائم منسٹر کے پیچھے کوئی سورس آف انکم ہے کوئی؟ مجھے میں نہیں بن کہ یہ ان کا نمبر 1 2 3 4 یہ سورس آف انکم ہے. یہ بڑا ایک پیچھے اور اتنے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. ایک ان کا بنی گالا میں گھر ہے، ایک لاہور میں گھر ہے. یار یہ لاہور کا گھر چلو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں، کس طرح یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. نہیں رانا صاحب یہیں سے ان کے جواب لے لیتے ہیں، ان کے جواب لے لیتے ہیں. بیرسٹر ملیکہ وہ آپ نے سنا کرتے رہیں گے کہ جی وہ آنیسٹ ہے. کدھر وہ آپ کے جو 3-4 نقطے ہیں نا اس کا جواب لینا چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں ایک تو پرائم منسٹر جو ہیں ان کے پاس کوئی سورسز آف لیونگ نہیں ہے، وہ کیسے رہتے ہیں، وہ سروائیو کیسے کرتے ہیں. ایک ان کا یہ ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک میں فنڈز، مجھے سمجھ نہیں آیا کون سے فنڈز کا کہہ رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں عمران خان فنڈ میں 1200 کا یہ حساب دے دیں، 40 ارب کا جو اٹارنی جنرل مجھے موقع دیجیے. وہ کہہ رہی ہے مجھے ایکسپلین کرنے دیں. سب چلیں آپ نے ایک تشویش یا الزام لگایا ہے پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن پہ، اب موقع دیجیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے لیے مشکل ہے سمجھنا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم رہ سکتا ہے ایک شخص اور اس کے اخراجات زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ایک شاہانہ لائف سٹائل ہے، ایک مغل اعظم کی سیاست ہے، ایک شاہی خاندان ہے، 3 دہائیاں پاکستان کے پر حکمرانی کی ہے. بچے جو ہیں وہ ویسے تو والدین کے سے منسلک ہیں، لیکن کسی بھی کیس کے اندر مکمل کرنے دیں رانا صاحب مکمل کرنے دیں. لیکن اس کے اگر کیس کی بات ہو تو بچے والدین کو نہیں پہچانتے. پاناما کیس میں یہ ہوا، منی لانڈرنگ کیس میں یہ ہوا. خدارہ پاکستان کی عوام کو گمراہ نہ کیجیے. عمران خان نے 17 سال کے دستاویزات پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں پیش کر دیے ہیں. آپ نے سیاسی انتقام کیا، ایک ایسا کیس فائل کیا پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اندر جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں تھا.
مطلب کہ 17 سال پرانے جو فنڈز ہیں اس کی ڈسکشن تھی. اعلیٰ عدالت کے محترم ججز نے کہا کہ یہ آدمی صادق اور امین ہے, اس نے بتایا ہے اپنی ٹرانزیکشنز اور ان دستاویزات کے ذریعے کہ یہ اہل ہے پاکستان کی عوام کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے. آپ اعلیٰ عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے, آپ صرف ایسے بیل آرڈر کو مانتے ہیں جس کے اندر آپ کے حق میں فیصلہ آئے, ہائی کورٹ میں آپ کی پیشی ہو تو آپ اس کو متنازع بناتے ہیں. بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے کب کہا ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی جینیون کیسز ہیں ہمارے ایم این ایز کے منسٹرز کے, آئیے پینڈیمک میں جو فنڈز ہیں 1200 ارب روپے کے, اس میں سے پہلی دفعہ سن رہی ہوں. میں اتنا جانتی ہوں کہ اکانومسٹ نے, دیگر دنیا کے ممالک نے, یونائٹڈ نیشنز نے, دنیا بھر کی ایجنسیز نے, اخبارات نے کہا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے کووڈ کے اندر اپنی عوام کو وبا سے بہترین طریقے سے بچایا. انڈیا کے اندر معیشت -7% سے سکڑ رہی تھی, کووڈ کے دور میں ہماری معیشت 4% سے بڑھ رہی تھی. یہ اکنامک سروے کے فگرز ہیں. 6% ہماری معیشت بڑھتی 2022 میں اگر آپ ہمارے اوپر معاف کیجئے گا مسلط نہ ہوتے. تو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو محفوظ رکھا کووڈ کی وبا سے. یہ کہنا آسان ہے, 40 ارب لائیے, دستاویزات آپ کے پاس. رانا صاحب آپ اپنا چارج تھوڑا سا واضح کر دیں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک کے 1200 ارب روپے میں بڑی اچھی بات کی انہوں نے, آیا نہیں ہے کسی اخبار نے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپلین تو کر دیں کہ کس نے کی ہے. یہ بڑی اچھی ملائکہ صاحبہ نے بات کی کہ آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ایڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے, اور ایڈیٹر جنرل پاکستان کی, کہ 40 ارب روپے کا کووڈ کے فنڈ میں ہیرا پھیری ہوئی ہے. یہ کریڈٹ لینا کہ کووڈ سے ہم بچ گئے ہیں, اس کے کیا بات تھی, اللہ تعالیٰ کرم تھا. آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کا کوئی نام عنوان ہوگا, میں آپ کو وہ بات آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کی کوئی تاریخ ہوگی, عنوان ہوگا. میں بتا رہا ہوں کہ 1200 ارب کا ایک فنڈ تھا جو انہوں نے ماہ کیا کہ یہ ہم استعمال کریں گے کووڈ کے لیے. لیکن جب ہم نے تفصیل مانگی 1200 کی تفصیل دیں, تو جو ویکسین کے پیسے تھے جس کے لیے باہر سے ڈونرز نے دیے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنے پیسے فلاں ملک نے دیے ہیں, اس کا پرپز یہ ہے, پرپز لکھا ہوا تھا کہ یہ اپنے ہیلتھ ورکرز کو دیں گے, یہ اپنی وہ جو ریسرچ ہے ادھر وہ اس پہ کریں گے, یا اپ گریڈ کریں گے اپنی فیسلٹیز ہاسپٹلز میں, اور ساتھ ہی تھا یہ ویکسین پرچیز کریں گے. یہ ایک میں آئٹم کی بات کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی ہاسپٹل پہ لگائے, نہ انہوں نے کسی ورکرز کے. تو یہاں ورکرز جو ہیلتھ ورکر, فرنٹ لائن کے ہیلتھ ورکر تھے, وہ تو جلوس نکالتے رہے, ہمیں تنخواہیں نہیں ملی. تو انہوں نے للے کیے, پیسے کھا گئے. فائنانس سیکرٹری یوسف خان تھے. جب میں نے پوچھا کہ یہ پیسے کدھر ہیں, 392 کون کھا گیا سر, کدھر ہے, وہ کہتے ہیں کتنے پیسے, 40 ارب روپے آپ کہہ رہے ہیں. 40 ارب روپیہ تو ایڈیٹر جنرل پاکستان نے, یہ آپ کے اخبارات نے ہیڈ لائنز لگائیں کہ ایڈیٹر جنرل رپورٹ, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, آپ اٹھا لیں. اس نے 40 ارب روپے کی وہاں پہ امبیزلمنٹ یا سارا اس کا وہ دیکھ لیں, وہ 40 ارب روپے کا اس نے مینشن کیا آڈر کر کے. اس نے باہر کے ملک نے یہ کیا, انہوں نے تو کہا کہ ایک بات انہوں نے کی باہر کے ملکوں نے کہ جو کووڈ سے امپیکٹ آنا تھا وہ امپیکٹ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ نے پیسے نہیں کھائے, آپ اس کا کریڈٹ کبھی اللہ میاں کی ذات ہے کہ جی انہوں پاکستان پہ خاص بلیسنگ تھی, یا آپ نے اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ جی ہم نے اس کی مینجمنٹ اس طرح کی کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا. جو باتیں یہ کرتے رہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے, ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا. آپ کو پتہ ہی یہ بات کرتے رہے کہ یہ ہم نے, ہماری اپوزیشن کی سجیشن تھی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کی سجیشن سے ایگری نہیں کیا, ہم نے بہتر طریقہ کر لیا. لیکن میں بات کر رہا ہوں اس پیسے کی جو باہر سے ملا, ایک خاص پرپز کے لیے ملا, جو آگے اس پرپز کے لیے استعمال نہیں ہوا, پیسے چلے گئے, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. 1200 ارب اور وہ 40 ارب روپیہ تھا, کوئی ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ میں ایسی بحث نہ کریں کہ جی وہ اس کا سادہ آدمی ہے, خرچ نہیں ہے. وہاں پہ مجھے یہ جواب دے دے, کیا ہیرے کی انگوٹھی, کیا ہار بیچنے, کیا گھڑیاں بیچنی, کیا فرق ہوگی, کیا جو زمان پاک میں گھر ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہوا. میں آپ کو یہاں رانا صاحب کیا یہ ضروری نہیں ہے, رانا صاحب یہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. ویسے آپ نے جو, میں نے کیسا لوگ کہتا نہیں, لاہور میں جو الزام لگایا ہے, پرانا گھر تھا, اس کو انہوں نے 25-30 کروڑ کس نے لگائے ہیں, وہ بھی ذرا چیک کر لیں. الزام لگایا رانا صاحب, آپ نے جو الزام لگایا ہے وہ میڈیا کے سامنے آ گیا ہے, ہم امید کرتے ہیں. مجھے پتا ہے ان کی زمین میرے حلقے میں تھی. عمران خان کے والد صاحب نے ایک کسی, میں کیا بتاؤں, وہ ایک جنرل پاور اٹارنی لیا,
میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ انہوں نے 2002 میں اپنے بیٹے کو تھرو دیٹ پاور اٹارنی وہ ٹرانسفر کی اور کہا جی اتنے پیسے میں نے بل مشافہ سب رجسٹرار کے لیے ہیں 70 لاکھ روپیہ, لیکن اس کی منی ٹریل نہیں ہے. کہتے ہیں جی کدھر گئے وہ پیسے, کس اکاؤنٹ میں گئے, کدھر سے آئے ہیں, کوئی نہیں بتا رہا. کیونکہ عدالتیں آپ کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ, ماشاءاللہ صادق اور امین, جو صادق سارا دن جھوٹ بولے لیڈر, سارا دن یو ٹرن لے, سارا دن اپنی. اچھا سر میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دوں بریک سے پہلے. وہ صادق رانا صاحب میں اس کا حل نکالتا ہوں. رانا صاحب یقین مانے میں اس کا حل نکالتا ہوں. رانا صاحب آپ کسی کو, مجھے خدا نے آپ پلیز اس کو بولنے تو دیں سر رانا صاحب, تاکہ میں اس کا کوئی حل نکالوں. میں رانا صاحب آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں. لگائیں جواب تو سنیے رانا صاحب. میں نہ کریں یہ ایسا. رانا صاحب میں اس کا حل نکالتا ہوں. رانا صاحب میں حل نکالتا ہوں. جواب ہے ہمارے. رانا صاحب میں حل نکالتا ہوں اس کا. میں حل نکالتا ہوں سر اس کا. آپ نے جو دیکھیں رانا صاحب نے جو الزام لگایا ہے وہ اس سے بالکل کلیئر نہیں ہو رہا, لیکن چونکہ انہوں نے الزام لگایا ہے, آپ کی پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک کے فنڈز میں سے کچھ 40 ارب روپے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ وہ کہیں, یہ آڈر آبجیکشن ہوگی بیسکلی. وہ آڈر آبجیکشن ہماری نظر میں نہیں آئی, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی پارٹی کی. آپ دیکھیں کہ آڈیٹر جنرل نے کیا آبجیکشن لگائی ہے, وہ 40 ارب روپے کا کیا معاملہ ہے. انہوں نے اچھا 2-3 چیزوں کا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے عمران خان صاحب کے والد کے بارے میں بات کی. دیکھیں اس وقت ان کے پاس نہ کچھ شواہد موجود ہیں, کون سی زمین کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں. صحیح طرح الزامات لگانا آسان ہے. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں نا, دیکھیں بات ہی رانا صاحب مکمل کرنے دیں. رانا صاحب مکمل کرنے دیں. ایسے بے بنیاد رانا صاحب اس کے بعد آپ بات کریے گا, باری میں بات کرے گا. آپ حکومت وقت ہیں, اپوزیشن کے سابق ایم این ایز کو بھی بات کرنے دیں, سابق ایم این ایز کو بھی بات کرنے دیں, موقع دیجیے. سپریم کورٹ میں ہم لے کے گئے, سپریم کورٹ مکمل کر لیں پھر ہم بریک لینی ہے. ٹھیک, یہ میری بات سن لیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. فروز والا میں ان کی والد نے پاور اٹارنی ایک خاتون سے لیا ہوا تھا. وہ خاتون سے لاہور کی خاتون تھی, اس کی ادھر زمین سے اس نے پاور اٹارنی لیا ان کے والد صاحب نے. اس پاور اٹارنی سے 2002 میں انہوں نے ٹرانسفر کیا اپنے بیٹے کو اور عمران خان کو. انہوں نے 2002 میں نہیں 2004 میں ڈکلیئر کیا کہ ایک میں انہوں نے کہا اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ مجھے انہیریٹڈ ہوئی ہے, ایک میں کہا مجھے گفٹ ہوئی ہے. یہ میں ان کی ڈکلیریشن جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے میں بتا رہا ہوں, یہ دیکھ لیں کہ انہیریٹڈ ہوئی ہے. آج کل بھی شاید وہ اس میں لاتے ہوں زمین کا, ابھی زمین انہوں نے بیچی ہے. آپ کا الزام, آپ کا سر الزام آ گیا, مجھے بریک لینے دیجئے. آپ کا الزام آ گیا سر, مجھے بریک لینے دیجئے. میں بریک کے بعد آتا ہوں, پھر اس کا جواب لیتے ہیں ملیکہ بخاری صاحبہ سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ, میں چاہتا کہ صرف اسے کنکلوڈ کر دیں اس پوری ایلیگیشن کو, اور اگر اس میں کوئی ہے ایسی چیز تو آپ لوگ اس کا جواب دے دیں یا بعد میں پاس نہ وہ انفارمیشن اس وقت موجود ہے, نہ دستاویزات موجود ہیں. پہلی دفعہ ان سے سن رہی ہوں کہ ایسا کوئی الزام منظر عام پہ آ رہا ہے. ایکچولی عمران خان صاحب اپنی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے, اپنے جو دستاویزات ہیں وہ پیش کر چکے ہیں. اب آپ کا ٹائم ہے کہ لوگوں کے اوپر الزام لگانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو 40 ارب کا کرپشن کا کیس ہے نیب کے اندر, اس کے اندر بھی دستاویزات موجود ہیں. نیب سے NRO لینے کے بجائے, پارلیمان سے غیر آئینی قانون پاس کروانے کے بجائے آپ اپنا جواب آئینی اداروں کو دیں یا قانونی اداروں کو دے. FIA کے اندر جیسے آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ آپ اس وقت ملک کے مسلط شدہ وزیر اعظم ہیں, تو پاکستان کی عوام کو بتا دیجئے کہ میں لوگوں سے منسلک نہیں ہوں, اور یہ کرپشن کے جو کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, ان کی یہ ان کے جواب ہیں, اور ساتھ میں نیب کو بتائیے. یہ دوبارہ اٹیک کر کے عمران خان کو متنازع بنانے والا جو آپ کا طریقہ کار ہے, یہ بہت پرانا ہو گیا ہے. آپ نے عمران خان کے ساتھ منسلک جو خواتین ہیں ان کی کردار کشی کی, جمائمہ کے ساتھ کیا کیا پاکستان کی عوام جانتے ہیں, ان کی بہنوں کے اوپر کیا الزامات لگائے پاکستان کی عوام جانتے ہیں. اب پورے عمران خان کے ٹینیور کے اندر آپ کو ایک فرا گوگی صاحبہ ملی ہیں جس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں, تو آپ کوئی ایسی چیز سامنے لے کر آئے منظر عام کے اوپر جس کا پاکستان کی عوام یقین بھی کرے. پاکستان کی ساری عوام جانتے ہیں کہ عمران خان صادق اور امین ہیں. آپ کے الزامات لگانے سے, آپ کے غیر مناسب باتیں کرنے سے, آپ کے ٹی وی کے اوپر آ کے نئے کیسز بیان کرنے سے عمران خان کے فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر سوالیہ نشان پیدا نہیں ہوتا. ہم جواب دے چکے ہیں, اب ان کی باری ہے کہ یہ حکمران وقت ہے, پاکستان کی عوام کو جواب دے, کیونکہ عوام کا یہ خواہش ہے اور تقاضا ہے
کہ اس وقت کے مسلط شدہ وزیر اعظم پاکستان کی عوام کو جواب دیں گے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے اور آپ کی آمدن اور آپ کے اثاثوں کے اندر کیا کنیکشن؟ یہ بڑی بحث ہو گئی رانا صاحب اس چیز کے حوالے سے کہ کیسز ہیں، کیسز ختم ہو گئے، لیکن ایک پولیٹیکل چیز نظر آتی ہے کہ یہ 10 جماعتی اتحاد جو تھا جس کو لیڈ پی ایم ایل این کر رہی ہے، اس کا بیسک مقصد حکومت پہ آنے کا یہ تھا کہ عوام کو ریلیف دیں گے، معاشی مسائل کا حل نکالیں گے. معاشی مسائل کا کوئی حل نہیں نکلا. جو چیزیں آپ نے کی ہیں اب تک، جو سبسٹینٹیو چیزیں کی ہیں، اس میں کیسز ختم ہو رہے ہیں، نیب کی امینڈمنٹ ہو گئی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم ہو گئی ہے، اوورسیز ووٹ پاکستانی جو تھے ان کا ووٹ کا حق جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا رہا ہے. تو جو مہنگائی اور معیشت و تمام ایشوز تھے اس کا تو کوئی حل نہیں نکلا. تو پھر کیا ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ سر اصل ایشو وہ نہیں تھا، اصل ایشو یہ تھے جن پہ کام ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. جہاں تک اکنامک کنڈیشن کا تعلق ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے زمانے کی سارے وہ ایگریمنٹ ہیں، انہی کے زمانے کی ساری پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ آج فیس کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر عمران خان کی باتیں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کہتے تھے 100 دن میں سارے معاملہ ٹھیک کر دیں گے، پھر انہوں نے کہا 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے، پھر سال میں. یہ ان کے ریکارڈ کی باتیں ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے 2 سال، پھر انہوں نے کہا جی 5 سال، پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے تو 10 سال چاہیے تاکہ میں چیزوں کو بہتر کر سکوں. تو جب ان کو یہ 10 سال چاہیے تو ایک گورنمنٹ آئی ہے جنہوں نے اس کنڈیشن جو اکنامک کنڈیشن ہے ان حالات میں یہاں آئی ہے. یہ کہنا کہ مسلط ہو گئے ہیں، ایک آئینی طریقے سے کام ہوا ہے. وہ آئین میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ اگر سٹنگ پرائم منسٹر میجورٹی لوز کر جاتا ہے تو سیز ٹو بی اے پرائم منسٹر. تو یہ دنیا میں پارلیمنٹری سسٹم میں ایک پروویژن ہے. جو چاہے پچھلے دنوں میں بورس جانسن کے خلاف ووٹ نو کانفیڈنس موو ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، نہیں کامیاب ہوا. تو ادھر بھی پہلی دفعہ کامیاب ہوا ہے کیونکہ بے شمار ہوئے یہاں پہ پیش، بے نظیر صاحبہ کے خلاف بھی پیش ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہوتے رہے. لیکن ان کی اپنی حرکات، ان کے طریقہ کار، پالیسیز، ایٹیچیوڈ، تکبر، یہ جو بھی تھا، ان کے اتحادی ان کو چھوڑ گئے اور یہ نکل گئے. اب یہ صبر کریں، چلیں. اب جو دوسری بات رانا صاحب شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی 1-2 ووٹوں سے ہے، کوشش کر رہے ہیں. رانا صاحب شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ صرف 1-2 ووٹوں کی سبقت پہ ہی ہے. اگر وہ لوگ چھوڑ جائیں گے تو پھر وہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا. امینڈمنٹس ہیں جی، کیا ڈاکٹر صاحب کہا؟ میں نے کہا شہباز شریف صاحب کی رانا صاحب حکومت کو بھی 1 یا 2 ووٹوں ہی کی سبقت حاصل ہے. اگر کل کو پھر دوبارہ اسی طرح کا پلٹا چلتا ہے تو اس کو بھی پھر بالکل صحیح سمجھیں گے آپ؟ اگر دوبارہ کچھ ہو جائے وہ بھی بالکل صحیح ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر دوبارہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جیسے وہ پرائم منسٹر میجورٹی لوز کر جاتا ہے تو وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب وہ لوز کر جاتا ہے تو نہیں رہے گا، یا بجٹ نہیں پاس کرا سکتے تو یہ نہیں رہ سکتے پرائم منسٹر. اسی پہ بالکل صحیح، یہ باتیں نہ کریں، نہیں رہے گا. دیکھیں ایک بات انہوں نے کم از کم مان لی. اب اگر کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی امینڈمنٹ ہم نے لا بنائے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ہمارے ساتھ یہ ڈائلاگ کرتے رہے، ملائکہ صاحبہ اس میں ہوتی تھی، موجود ہوتی تھی میٹنگ میں، ان کے لا منسٹر بھی ہوتے تھے، امینڈمنٹس یہ لاتے تھے خود کہ نیب لاز میں امینڈمنٹس آنی چاہیے. تو پوچھیں، ہم ایک فیصلہ ان سے کرتے تھے، ٹھیک ہے، میں بھی ہوتا تھا، یہ بھی ہوتی تھی، تو ان کی ٹیم کہتی تھی کہ ہم اوپر سے پوچھ لیں. پھر دوسری دفعہ جب آتے تھے تو کہتے تھے نہیں وہ ٹیم غلط تھی، اب یہ آ گئے ہیں اسد عمر صاحب، یہ ان کو مینڈیٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ یہ 100% وہ کہتے ہیں میں آ گیا ہوں جی، اب جو بھی فیصلہ یہاں ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا. فاروق نسیم صاحب بھی ہوتے تھے. یہ بڑی باتیں ہیں، ان کو پتہ ساری باتوں کا. پھر یہ ہوتا تھا کہ جی اوپر سے پوچھ لیں، تو اوپر سے عمران خان صاحب کہتے تھے میں اوپر سے پوچھ لوں. ابھی ان کو یاد ہوگا، میں آپ کی اسی بات کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. رانا صاحب مجھے رانا صاحب پلیز مجھے آگے نکلنے دیں اس پوائنٹ سے. رانا صاحب پلیز مجھے اس پوائنٹ سے آگے نکلنے دیں. ایک چیز رانا صاحب نے پتہ کی کہ اگر کوئی اتحادی الگ ہو جاتا ہے، جیسے ایم کیو ایم کی 6 سیٹیں ابھی بھی ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ الگ ہو جاتے ہیں، چودھری صاحبان کے 2 ووٹ ہیں اس میں وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کی حکومت فال کر دی. کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے اتنی فرجائل حکومت کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ طریقہ کار بظاہر آئینی ہے. تو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے
उनको उनके अहदे से मुस्ताफ़ी करवाया जा सकता है। लेकिन आप बताइए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो 2 मीटिंग्स के अंदर मुदाखलत का एतराफ़ हुआ है, क्या वो बताता नहीं है कि 22 करोड़ आवाम को, 7 लाख अफवाज के मुल्क को, एटमी कुव्वत को एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बताया है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि रशिया के साथ मामलात को आगे बढ़ाते हो, और इमरान खान को अगर आपने इक़्तिदार से ना हटाया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज मौसूल होंगे। ये गैर आइनी तरीका नहीं है। एक आज़ाद मुल्क को अगयार के साथ मिलकर हटाना आइनी नहीं है, ये गैर आइनी है। आपके ऊपर आइन शिकनी का केस भी बनता है अगर चीज़ों को वाज़े तौर पर सामने लेकर आएँ तो आपने पाकिस्तान की आवाम के वोट से और पाकिस्तान के आइन से गद्दारी की है। सख्त अल्फाज है, लेकिन ये चीज़ सामने आती है। कल रशियन एम्बेसडर के इंटरव्यू में क्या चीज़ सामने आई है कि कहते हैं कि शायद एक वजह है, इमरान खान का रशिया जाना एक वजह है कि उसको उसके ओहदे से मुस्ताफ़ी करवाया। पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद खारजा अमूर आगे नहीं चला सकता। आप जिस आदमी को वज़ीर आज़म बनाकर बिठाया है, जिसको वो किससे डिक्टेशन दे रहा है, पाकिस्तान की सारी आवाम जानते हैं। हमें ना बताइए कि किस तरीक़ेकार से, किस आइनी तरीक़ेकार से आए। ये खुल के सामने आया है कि पाकिस्तान की आवाम के वोट के अंदर साजिश और मदाखलत हुई है, और आवाम आपके इस बयानिए को नहीं मानते। पहली बात तो ये मईशत पे बात करते हैं, काउंटर स्ट्रेटजी नहीं है। काउंटर स्ट्रेटजी है वो है आवाम ने अपनी ताकत से बताना है कि वो इस निज़ाम को नहीं मानते। आवाम ने पाकिस्तान की रोड के ऊपर पुरअमन एहतजाज करना है। आवाम ने हमारा साथ देना है जल्द इलेक्शंस की कॉल के लिए, क्योंकि ताकत का चश्मा आवाम की आवाज़ की को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। देखें, कोर्ट केसेस उन्होंने अपने ख़त्म करवा लिए हैं। हमजा शहबाज की कैबिनेट बन गई है, हालांकि उनके पास माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। उनके वोट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया हुआ था। तो किसी भी जगह पर ना तो आपकी कोई कानूनी हिकमत अमली रास्ता रोक पा रही है, ना ही कोई पॉलिटिकल आपका अलायंस बन पा रहा। देखिए, इमरान खान साहब जिस दिन जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कुछ एंकर्स से कि ऐसा कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ, आप वहाँ मौजूद थे, कि जो मेरे खिलाफ नहीं है। निज़ाम इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ है। जल्दी जो आवाम है वो इतने तंग हैं, और आवाम के अंदर इतनी गहमा गहमी और आवाम के अंदर इतनी तशवीश और गुस्सा और गम है कि जिस दिन पाकिस्तान की आवाम खड़े हो गए, उस दिन खुदा ना ख्वास्ता चीज़ें उस सिमत में जाएंगी जिस सिमत में हम भी नहीं ले जाना चाहते, पाकिस्तान का कोई अवामी नुमाइंदा नहीं ले जाना चाहता। तो खुदारा अर्ली इलेक्शंस को कॉल कीजिए और पाकिस्तान की आवाम को ये मौका दीजिए कि वो फैसला करें कि इस मुल्क के ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा। पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करे। राना साहब, ये आपने और शहबाज शरीफ ने। राना साहब, अभी तक IMF के प्रोग्राम के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल है, और कल डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल अपने बजट के फिगर्स के अंदर IMF से जो मुमकिन $5 बिलियन थे उनको भी ऐड नहीं किया हुआ था। $2.3 बिलियन जो चीन से रोल हो रहा था उसको भी ऐड नहीं किया था। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती, अभी तक चीन ने पैसे रोल ओवर नहीं किए, IMF की कोई सूरत हाल क्लियर नहीं हुई है, तो फिर आपकी हुकूमत क्या करेगी? देखें, मैं हैरान हूँ कि ये हर तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं अमरीकी मुदाखलत की। अब तो मेरा लिए जो एक स्क्रिप्ट था कसा पिटा, अब तो वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही फिर ये बात कर दी। मुझे बताएं, एक तरफ कहते हैं अमरीकी मुदाखलत, अमरीका निकाला, दूसरी तरफ हमें अमेरिका या IMF, आपको पता है जिस तरह की इन्होंने साइन किए हैं शरायत, वो $1 देने को तैयार नहीं है। आपके सामने है। अगर अमेरिका इनको निकाला है और हमें लाए हैं तो फिर थोड़ा सा तो हमारा ख्याल करें कि उनके लाए ये मुझे समझ नहीं आप रीनेगोशिएट कर सकते हैं। आपने जो बात की है कि जो आपने डॉक्टर साहब बात की है बजट की, उसमें देखिए इनके जो साइन किए हुए हैं, इन्होंने है कि हमने 300 पता नहीं कितने का तेल करना है, पेट्रोल करना है। अब वो एक प्रॉब्लम है, IMF के साथ कंडीशन इन्होंने की है। ये बड़े नाड़ी थे इन्होंने उस वक्त ये, और ये पुरानी बात नहीं है। हम शुरू में कहते थे IMF के पास चले जाएंगे, नहीं गया। 6 महीने बाद जब ये वल्नरेबल हो गया इकोनॉमिकली तो फिर इन्होंने वहाँ गया, फिर उनकी शरायत मानी इन्होंने। और ये फरवरी में इन्होंने शौकत तरीन साहब ने इन्होंने साइन किए हैं, जो रज़ा बाकर ने, वो भी आपने देखा सारा कुछ क्या है। तो ये ना ऐसा करें, लोगों को सब पता है। ये इलेक्शन आने दें, पता चल जाएगा आपको कि आपने क्या किया था और हमने क्या किया है। हमने तो इतना बजट में रिलीफ दिया लोगों को, हमने जो नीचे का तबका है उसको हर तरह की कोशिश की है कि उनको रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ थे, मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन हैं। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा स्टूडियो में थी। अनवर मंसूर खान साहब जो है पाकिस्तान के एक्स अटॉर्नी जनरल, दोनों ने इन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। बहुत शुक्रिया। इस बहस का फैसला आप ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। फिर कल मुलाकात होती है।